नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के हाल ही में अदा किए हुए अल्फाज उनको मौजू बनाकर आपसे कुछ गुजारिशात करनी है। जी हाँ, इमरान रियाज खान सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम और वो ऐसी शख्सियत कि उसने अपनी जुर्रत से, अपनी हुब्बुल वतनी से, हुब्बुल वतनी के जज्बे से, गैरत ईमानी से जालिम के सामने कलमे हक कहकर अपने मुजाहिदाना अंदाज को वाज़े करते हुए इस मुआशरे में, इस जालिम समाज में उसने ऐसा सहाफत में एक ऐसा मियार कायम कर दिया कि जो बाकी सहाफ़ी हैं या तो वो इस मियार के सामने बोने होकर रह गए हैं, या जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि सहाफत की दुनिया में हमारा भी नाम चमकने लगे जैसे इस वक्त इमरान रियाज खान का चमक रहा है, तो वो इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन जो इमरान रियाज खान ने कुर्बानी देकर इस सहाफत के मैदान में इस सहाफत को जो मियार दिया है, उस मियार पे चलना उनके लिए सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन भी हो गया है। इमरान रियाज खान जिसकी आवाज में सच्चाई थी, जिसकी आवाज में जज्बे हुब्बुल वतनी था, जिसकी आवाज में गैरत थी, जुर्रत थी, इन्हीं औसाफ की बुनियाद पे वो करोड़ों दिलों की धड़कन बनकर रह गया। और पिछले दिनों वो मौलाना तारिक जमील साहब, जिनके साथ एक अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश आई, उनके एक नेक सीरत दरवेश किस्म के बेटे की जो मौत हुई, उसकी ताज़ियत के लिए इमरान रियाज खान वहां पे पहुंचे। मौलाना साहब से जब मिले तो मौलाना साहब ने उनसे ये पूछा कि आपकी आवाज को क्या हुआ? आपकी आवाज में तो एक खूबसूरत खनक थी, गरज थी, लेकिन आज ये फिर से आपको स्ट्रेमिंग होने लगी, आपकी जुबान में लुकनत आ गई। तो उसका जवाब उस मर्द मुजाहिद ने ये दिया कि मौलाना साहब, परेशानी की कोई बात नहीं, जिस ज़ात ने मुझे पहले बोलना सिखाया था अब भी फिर से मुझे बोलना सिखा देगी। याद रखें, उस मर्द मुजाहिद के ये जो अल्फाज हैं, ये गौर तलबी हैं और काबिल तदब्बर भी हैं, और समझने वालों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम भी है। क्यों कि अब की बार जो ये बोलेगा वो जख्मी शेर की तरह सिर्फ धाड़ेगा नहीं, वो अब अपनी आवाज के जरिए शोले उगलेगा। और इस वक्त जो हालात लग रहे हैं कि इन शोलों की जद में हर वो जालिम आएगा, और जरूर आएगा, जिसने सिर्फ उस पर नहीं
جو اس ملک پہ ظلم کر رہے ہیں، عوام الناس پہ ظلم کر رہے ہیں، ملک کا وقار تباہ کر رہے ہیں، یہ ان کے شعلوں کی ضرب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ ناظرین، اس مرد مجاہد نے ثابت کر دیا کہ حق کے سامنے باطل جتنا مرضی بڑھ کر آ جائے، کثرت میں آ جائے، لیکن وہ حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ جہاں پہ حق آتا ہے وہاں سے باطل کو جانا ہوتا ہے۔ اور عمران ریاض خان نے یہ ثابت کر دیا کہ حق کے سامنے واقعی باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ دوسری گزارش یہ کہ کچھ ناقدین عمران ریاض خان پہ جو مظالم ڈھائے گئے ان کے اوپر بغض کے ساتھ کرٹیسائز بھی اس کو کر رہے ہیں۔ اس میں انجینئر صاحب محمد علی انجینئر، جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالر بھی کہتے ہیں، انہوں نے عجیب قسم کا کرٹیسائز کیا ہے۔ میری ان سے گزارش یہ ہے کہ حضرت، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور عہد لیا اس بیعت میں کہ کبھی بھی صاحب فن سے بحث نہ کرنا۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کوئی ہے تو اس کے ساتھ کوئی ڈاکٹر بھی بحث کرے، انجینئر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ بحث کرے۔ انجینئر ہے تو اس کے ساتھ بحث کرنی ہے تو کوئی انجینئر کرے، ڈاکٹر کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بحث کرے، کیونکہ اس کا نقصان ہوگا۔ میں ان سے یہی گزارش کروں گا انجینئر صاحب سے کہ میرے بھائی، اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں کہ ہر طرف آپ اپنے جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک علم ہے، سب شعبوں کو اس علم میں گھیرنے کی کوشش نہ کریں، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ اپنا وقار، ایک اسکالر کو تو اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اس کی گریس ہوتی ہے، اس کی زبان میں شائستگی ہوتی ہے، اور یقین جانیے کہ کم از کم آپ بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ ایک عالم دین میں کس طرح کی صفات ہونی چاہیے۔ میرے سامنے ایک واقعہ گزرا، میرے ایک دوست جو دارالعلوم کراچی میں زیر تعلیم رہے، وہیں سے فارغ التحصیل ہوئے، مدینہ منورہ میں میرے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا، ہمارا فیملی تعلق بھی رہا، مولانا عبداللہ برنی صاحب، وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اپنی آنکھوں دیکھا، کیا خود ہی کلاس میں وہ موجود تھے دارالعلوم میں، تو مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لائے کلاس میں ان کو پڑھانے کے لیے، تو اٹینڈنس لگانے کے لیے مولانا صاحب نے کسی طالب علم سے قلم مانگ لیا۔ تو ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو کلاس میں ایک بیچارہ سادہ قسم کا یا ایٹیکیٹس کے والے سے تھوڑا سا اس بیچارے کا معاملہ کمزور تھا، تو اس نے وہیں سے پیچھے سے بیٹھے ہوئے اس نے قلم مولانا تقی عثمانی صاحب کی طرف ایسے اچھال دیا۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب، ظاہر بات ہے کہ جب وہ تو نہیں، ان کی طرف دھیان ہی نہیں تھا، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ اس طرح کی، طالب علم اس طرح کی حرکت بھی کرے گا، تو قلم گر گیا نیچے۔
تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے وہ قلم اٹھایا اور اس طالب علم کو تنبیہی یا یہ کہنا کہ آپ نے استاد کی نافرمانی کی ہے، استاد کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اس طرح قلم دینا چاہیے تھا، بلکہ ایک ایسا خوبصورت انداز اپناتے ہوئے اس بچے کی اصلاح کی، اس طالب علم کی اصلاح کی، کہ میرے خیال میں آپ جیسے جو اپنے آپ کو بہت بڑے سکالر سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ان کی وہ نصیحت مشعل راہ ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس قلم کی نوک سے ہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، لہذا اس کا احترام ہم سب کے ساتھ واجب ہے، ہم سب کے لیے اس کا احترام واجب ہے۔ تو میں یہ مثال سامنے رکھ کے آپ کو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ حضرت اگر آپ اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے بھی ہیں تو آپ اپنی صفات پہ تھوڑا سا غور کریں، اپنی عادات پہ، اپنی زبان پہ۔ میرے خیال میں آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور آخر پہ میری عمران ریاض خان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر میں، عمل میں اللہ برکت دے، اور جلد اللہ تعالیٰ ان کو توانائی فراہم کریں اور وہ تندرست و توانا ہو کر پھر سے وہ حق کی آواز کو بلند کرنے میں اپنا خوبصورت کردار ادا کریں، جو انہوں نے پہلے کردار ادا کیا، جس کی بدولت اللہ نے ان کو کامیاب ٹھہرایا کہ طاقتور نظام، ظالم نظام گھٹنے ٹیک کر مجبور ہوا ان کو آزاد کرنے کے لیے، اور اللہ نے ان کے اوپر مہربانی کی۔ اور میرا یقین ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے مجھے بولنا سکھائے گا، اور جس کا توکل اللہ پہ ہو تو انشاءاللہ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر اپنی پرفارمنس ادا کریں گے، اپنی پرفارمنس دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، عمل میں برکت دے۔ اور مولانا طارق میر صاحب، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور جن لوگوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے مولانا کے حوالے سے جو تنقیدیں شروع کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ اللہ اس طرح کے سانحات سے، اللہ اس طرح کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کی اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اس آزمائش میں شاید ثابت قدم نہ رہ سکیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔